अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि हालात इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं और मामला कुछ यूं है कि ट्रंप के झूठ के बाद अब नाए हरम्स को ना सिर्फ दोबारा ईरान ने बंद कर दिया है बल्कि वहां से कुछ गुजरने वाले जहाज़ों को भी निशाना बनाया है और ये जहाज भारत के जहाज थे। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके अलावा नाजरीन, सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि तुर्की के जो सदर हैं तैयब अर्दवान, उनकी जानिब से भी इसराइल को बावर करवाया गया है और ये वार्निंग दी गई है कि अब हम आपके ख्वाबों को पूरा नहीं होने देंगे। और जो तुर्की है वो भी इस सारे मामले में कूद चुका है और दूसरी तरफ इसराइल ने भी दोबारा से हमले शुरू कर दिए हैं लेबनान पर। सिचुएशन बहुत ज्यादा इस वक्त वर्स्ट हो चुकी है। तफसीलात क्या है आपके साथ में शेयर करूंगा। इस्लामाबाद में होने वाले जो मुज़ाकरात थे, जो कि 2-3 दिन बाद जिनका आगाज होना था, ये मुज़ाकरात क्यों और कैसे अब अपने इख्तिताम को या खटाई में आप कहें कि पड़ गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के आने का तो मामला अब दूर ही पहुंच चुका है। जो अमेरिका और ईरान से जो वफूद आने थे वो वफूद भी अब शायद ना आ पाए। इसकी क्या रीजन है? इन मुज़ाकरात को लेकर ईरानी जो लीडरशिप है उन्होंने अब कुछ शराइत रख दी हैं कि ये चीजें पूरी होंगी फिर उसके बाद हम आएंगे, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। ट्रंप की जानिब से कुछ देर पहले ये ऐलान किया गया है कि अगर ईरान प्यार से ना माना तो फिर हम उस पर जो बमबारी है वो शुरू कर देंगे और ये बमबारी शदीद बमबारी की जाएगी। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बड़ी खबर है जी वो आप सुन लें कि ईरान ने दोबारा से अब नाए हरम्स को बंद करने का जो ऐलान है वो कर दिया है और इस पर जो स्टेटमेंट है वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूं जी। और ये स्टेटमेंट जो ईरानी अफवाज हैं उनकी जानिब से दी गई है। ईरान के फौजी जो तर्जुमान हैं उन्होंने ये ऐलान किया है और इस ऐलान में वो ये कहते हैं कि अब नाए हरम्स पर दोबारा पाबंदियां आयद कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने अपनी बहरी नाकाबंदी जारी रखी हुई है। ये ईरान के जो फौजी तर्जुमान हैं उन्होंने ऐलान किया है और इससे पहले ईरान के जो स्पीकर भी हैं और दीगर अहम रहनुमा हैं वो भी ये कह चुके हैं कि ट्रंप जंग बंदी को लेकर झूठ बोल रहा है और हमने जरूर अब नाए हरम्स खोला था लेकिन शराइत के साथ खोला था। और उसके बाद ईरान ने भी अमेरिका ने भी कुछ शर्तें मानी थी, लेकिन उल्टा अमेरिकी सदर की जानिब से ऐसे ट्वीट्स किए गए जिनमें उन्होंने ये कहा कि हमने तो मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया, यानी कि ना वो हमारे असासे बहाल करेंगे ना ही वो कोई हमारी शराइत मान रहे हैं। अब नाए हरम्स हम पूरे तरीके से खोल रहे हैं, लेबनान जंग से जो है वो हम पीछे हो गए, तो ऐसी तो कोई शर्त हमने नहीं मानी। तो आखिर क्यों अमेरिकी जो सदर हैं वो इस किस्म की जो ट्वीट्स हैं वो कर रहे हैं और खिलाफवर्जी करने पर ईरान ने अब ये जो बड़ा कदम है वो उठा लिया है। इसके अलावा जी ना सिर्फ ये बल्कि ईरान ने जब ये बंद किया तो उसके बाद जहाज़ों को जो अब नाए हरम्स का रास्ता इस्तेमाल कर रहे थे ये वार्निंग दे दी गई कि अब आपको वापस लौटना पड़ेगा, अब नाए हरम्स हम जो है वो बंद कर रहे हैं क्योंकि खिलाफ वर्जी हुई है। और अमरीकी जो अफवाज हैं उन्होंने बदस्तूर जो मुहासरा है वो किया हुआ है क्योंकि दोहरी नाकाबंदी जो है वो अमरीकी जो बहरी अफवाज हैं उनकी जानिब से की गई थी और ये भी शर्त थी कि अब नाए हरम्स खोलने के बाद फौरी तौर पर ये अमरीकी नाकाबंदी जो है इसे भी खत्म कर लिया जाएगा, लेकिन ये भी अभी तक खत्म नहीं हुई। तो इस वार्निंग को नहीं माना गया और ये रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि वो भारत के 2 जो है वो बहरी जहाज थे और इस अज्यूम इस तरह से किया जा रहा है कि उन जहाज़ों पर जो झंडे थे माफ कीजिएगा, जो झंडे लगे हुए थे वो भारत के लगे हुए थे और चूंकि उन्होंने वार्निंग को जो है वो मलहूज़े खातिर नहीं रखा, वापस नहीं मुड़े, जिस पर उन जहाज़ों को जो निशाना है वो ईरानी जो बहरी फौज है उसकी जानिब से जो है वो निशाना बनाया गया है। तो ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और ये वाज़े एक वार्निंग अब मजीद भी आ चुकी है ईरान की तरफ से कि अगर कोई हमारी वार्निंग्स को संजीदा नहीं लेगा, अब नाए हरम्स से गुजरने की कोशिश करेगा तो फिर उन जहाज़ों को हम निशाना बनाएंगे, चाहे वो जहाज़ जिस किसी के मर्जी हो। और भारत जो है वो इस तमाम जंगी सूरत हाल में अमेरिका की साइड पर ही खड़ा हुआ है, यहां तक कि भारत ने भी ईरान को बिट्रे जो है वो किया हुआ है। तो ईरान को तो वैसे ही भारत के ऊपर गुस्सा है। अब इन 1 या 2 बहरी जहाज हैं जिनको ईरान ने निशाना बनाया है और भारत को भी ये सबक सिखा दिया है कि अगर आप भी इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर उसके बाद आप
کے جو جہاز ہیں وہ بھی نشانہ بنیں گے۔ معاملات یہاں تک ہی صرف ختم نہیں ہوتے، بلکہ جو محمد باقر کالیباف ہیں ان کی جانب سے بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد بھی ہم یہ کہیں گے کہ ایک چیز تو اب کلیئر ہو گئی ہے کہ امریکہ یا ٹرمپ جو ہے وہ اسے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ ان مذاکرات کو اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ جنگ بندی کرے، اور اس نے صرف اور صرف ٹائم گین کرنا تھا، اپنی فوج بڑھانی تھی، مزید ناکہ بندیاں کرنی تھی، اور پھر اس نے ایک بڑا جو اٹیک ہے، شدید جو اٹیک ہے وہ ایران پر کرنا تھا۔ تو بہرحال جی محمد باقر کالیباف جو ہیں ایرانی رہنما، ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اور اس سٹیٹمنٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے جو صدر ہیں وہ 1 گھنٹے میں 7 دعوے انہوں نے کیے، جو کل مختلف انہوں نے 7 ٹویٹس کی، اور وہ ساتوں کی ساتوں جو ٹویٹس تھیں وہ جھوٹ تھیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان جھوٹے بیانات کے ساتھ وہ جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور مذاکرات میں بھی کوئی یقینی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اگر محاصرہ جاری رہا تو ابنائے حرمز کھلی نہیں رہے گی۔ ابنائے حرمز میں آمد و رفت مخصوص گزرگاہوں سے ایران کی اجازت سے ہوگی۔ یہ اصل میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے درمیان جو ایک معاملہ تھا وہ طے ہو رہا تھا، یہ نہیں تھا کہ ہم نے مکمل طور پر ابنائے حرمز کھول دی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ابنائے حرمز کو کھلا یا بند رکھنا اور اس کے ضوابط کا تعین میدان عمل میں ہوگا، نہ کہ سوشل میڈیا پر ہوگا۔ میڈیا جنگ اور رائے عامہ پر اثر انداز ہونا جنگ کا عام حصہ ہے، مگر ایرانی قوم ان ہتھ کنڈوں سے متاثر نہیں ہوگی۔ مذاکرات سے متعلق درست اور مستند معلومات وزارت خارجہ کے ترجمان کے حالیہ انٹرویو میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ باقر کالیباف جو ہیں ان کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آ گئی، اور انہوں نے بھی یہ کلیئر کر دیا ہے کہ ٹرمپ نے جو ٹویٹس کی تھیں وہ بالکل جھوٹ پر مبنی تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ٹرمپ نے یہ جو ٹویٹس تھیں وہ کیوں کی تھیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ ٹویٹ صرف اور صرف اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کی تھیں، کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہیں وہ سر پر ہیں، امریکی عوام ٹرمپ کے خلاف ہوئی پڑی ہے، تو وہ اس قسم کی ٹویٹس کر کے یہ تاثر دے کے مذاکرات کا اور یہ عوام کو اپنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھی دیکھیں ہم نے تو ایران کو اپنی جو شرائط ہیں وہ منوا دی ہیں، لیکن پھر ساتھ ہی ٹویٹس کی ایسی جو شرائط مانی ہی نہیں ایران نے، تاکہ ایک جواز بنے جی، یا خود انہوں نے جواز کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں ایران اپنی وعدوں سے مکر گیا ہے، اس لیے ہم ایران پر جو حملہ ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ٹرمپ کی جو ٹویٹس تھیں وہ سیاسی مقاصد کے لیے تھیں، لیکن دوسری طرف ایران نے بھی اس مرتبہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ امریکہ بیانیے کی اور میڈیا کی جو جنگ ہے نا اس میں بھی ہار رہا ہے۔ تو جو ایرانی رہنما ہیں انہوں نے فوری طور پر کاؤنٹر کیا، اور انہوں نے جو تمام تر ڈیٹیلز تھیں اپنی سائٹ کی وہ بھی سامنے رکھی کہ ایسی تو کوئی شرط ہم نے مانی ہی نہیں، اور نہ ہی ایسی کسی چیز کے اوپر ہمارا جو معاہدہ ہے وہ ہوا ہے۔ ٹرمپ سراسر جھوٹ جو ہے وہ بول رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ابنائے حرمز کے اوپر ابھی کی جو لیٹسٹ صورتحال ہے وہ مزید تشویشناک ہو چکی ہے، جہازوں کو نشانہ بھی بنا لیا گیا ہے۔ ناکہ بندی اب ایران کا تو ویسے ہی وہاں پر کنٹرول تھا، امریکی ناکہ بندی جو ہے وہ بھی بدستور جاری ہے، بلکہ اب تو مزید سخت ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ چین کے جو جہاز ہیں وہ بھی اب بالکل نہ گزرنے دیے جائیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مجبوراً چین بھی اس سارے معاملے میں اسے شامل ہونا ہی ہونا پڑے گا براہ راست۔ دوسری طرف جی اگر بات کی جائے اسرائیل کی، تو اسرائیل نے بھی دوبارہ سے لبنان کے اوپر جو حملے ہیں وہ شروع کر دیے ہیں، یعنی کہ بار بار ایران کو کہا جا رہا تھا جی کہ آپ لبنان کی جو شرط ہے اس سے پیچھے ہو جائیں، ایران جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہو رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں ہم نے تو سیز فائر کروا دیا 10 دنوں کا اور مذاکرات بھی چل رہے ہیں، لیکن اگر واقعی آپ کی نیت ٹھیک تھی، مذاکرات چل رہے تھے، تو اب آپ نے سیز فائر کی جو خلاف ورزی ہے وہ کیوں کی؟ آپ کے ایران کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، وہاں پر تو سیز فائر کو ملحوظ خاطر لانا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر بھی سیز فائر کی جو خلاف ورزی ہے وہ کی گئی۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ امریکی صدر یا نیتن یاہو جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو مکمل طور پر ختم کیا جائے، لبنان والا جو معاملہ ہے وہ بھی اپنی جو ان کے کچھ پلانز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرے، اور مکمل طور پر وہاں پر چیزوں کو فلیٹ کیا جائے اور اپنا جو قبضہ ہے وہ جمایا جائے۔ تو یہ اب کلیئر جو انڈیکیشنز ہیں جی ٹرمپ کے بار بار یو ٹرن لینے کے بعد اب یہ کلیئرلی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس طرح سے امریکہ جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے گا کہ بھئی ایران کی وہ شرائط مانے، ایران جو اپنے اثاثے بحال کرنے یا دیگر مطالبات وہ کر رہا ہے اس کو مان کر، اور امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہو جائے گا۔ تو اب یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ اب ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ ابنائے حرمز تو پہلے ہی کھلی ہوئی تھی، صرف پہلے والی سچویشن کے اوپر واپس معاملات کو بحال کر کے امریکہ پیچھا ہو جائے گا، یہ خام خیالی ہی تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر
اسی طرح سے صورتحال چلتی رہی تو پھر جو مذاکرات چل رہے ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ اور اب تو ناظرین یہ بھی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ جو اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات ہیں، جو غالباً پرسوں اتوار یا منڈے والے دن ہونے تھے، دونوں وفود آنے تھے، وہ مذاکرات بھی اب کھٹائی میں پڑ گئے ہیں۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایران نے بھی یہ کلیئر سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جب تک امریکہ اپنی جو شرائط ہیں ان سے پیچھے نہیں ہٹتا ہم مذاکرات ہی شروع نہیں کریں گے۔ کون سی شرائط؟ یعنی کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ابنائے حرم بالکل کھول دو، کنٹرول اپنا چھوڑ دو، لبنان کے معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور جو یورینیم ہے وہ ساری کی ساری ہمیں جو ہے وہ دے دو۔ تو یہ وہ شرائط رکھ رہا ہے، یہ تو بالکل ایران کو قبول نہیں ہے۔ اور اب ایران نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات تب تک آگے چل ہی نہیں سکتے جب تک یہ جو شرائط ہیں ان سے امریکہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو اس لیے مذاکرات تب ہی ہم شروع کریں گے یا ہم تب ہی آئیں گے جب امریکہ ان شرائط سے پیچھے ہٹے گا۔ اور امریکہ جو ہے اس نے پہلے بھی مذاکرات ہوئے، پہلا فیز بھی ہوا، پھر دوسرے فیز کے لیے بھی کہا گیا جی کہ بہت ساری چیزیں امریکہ مان گیا۔ پھر جو ٹرمپ نے ٹویٹس کی ہیں اس سے تو اب یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ اب شرائط کے اوپر جو بات چیت ہے یا جو مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش تھی وہ شاید اب کارگر ثابت نہ ہو، اور کوئی جو بڑا اٹیک ہے یا بڑی جو تباہی ہے وہ شاید خطے میں اللہ نہ کرے دیکھنے کو ملے۔ بہرحال جی یہ اس وقت ابنائے حرمز اور دیگر معاملات کے اوپر سچویشن ہے۔ پھر جی ترکی کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دیتا چلوں جی، جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں طیب اردوان، ان کی جانب سے ایک کلیئر سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک کلیئر سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر خطے میں جنگ چھڑتی ہے تو اسرائیل پر حملہ کرنا ان کا فرض بن جائے گا۔ اور اب یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اسرائیل کے یا امریکہ کے جو پلانز ہیں، جو خواب ہیں، وہ ہم کبھی بھی پورے نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ابنائے حرمز میں کوئی خونی جنگ چھڑ جاتی ہے، جو کہ اب لگ رہا ہے کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، تو پھر اس کے بعد ترکی بھی اس سارے معاملے میں کودے گا اور یہ مزید سچویشن کو گھمبیر بھی بنائے گا۔ اور پھر جو چین ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو روس ہے، کیا وہ برداشت کرے گا کہ امریکہ ایران کو ختم کرنے کے بعد اس خطے میں بھی بیٹھ جائے، اس خطے میں بھی اپنا جو قبضہ ہے وہ جمائے، ابنائے حرمز کا جو راستہ ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایسا نہیں چاہیں گے۔ اور جو بیک ڈور ایک خفیہ انداز سے جو مدد کی جا رہی ہے، اس مدد کو بھی جو روس ہے اور جو چین ہے وہ نہ صرف جاری رکھیں گے بلکہ امریکہ پر بھی جو اپنا دباؤ ہے وہ بھی ضرور ڈالیں گے۔ تو یہ اب تک کی کچھ اہم ترین اس حوالے سے ڈیٹیلز تھیں جی۔ اس کے ساتھ ہی ایک دو اور چیزیں بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں۔ اور نیکسٹ خبر یہ ہے جی کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بھی ایک بہت بڑا جو اعلان ہے وہ کر دیا ہے، اور اپنے اس اعلان میں امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ اگر ایران پیار سے نہ مانا تو پھر میں یہ احکامات دے دوں گا جی کہ ایران کے اوپر شدید جو بمباری ہے وہ شروع کر دی جائے۔ تو اس کا بھی مطلب آپ اب یہ سارے جو اینگلز ہیں، ساری جو ڈاٹ کنیکٹنگ ہے اگر آپ کر کے وہ دیکھیں تو صاف صاف یہ پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ مکمل طور پر ایران سرنڈر کرے، اور مجھے ایک بڑی اس میں جیت ہو تاکہ میں وہ بیانیہ بناؤں اپنی عوام کے سامنے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ٹرمپ کی جانب سے کوئی بڑا جو ایڈونچر ہے وہ کیا جائے گا، کیونکہ اب یہ صرف ایک مرتبہ چیز نہیں ہوئی، یہ کئی مرتبہ چیز ریپیٹ ہو چکی ہے۔ ہر مرتبہ ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہفتے کے اختتام پر یا ہفتے کے شروع میں بالکل ہی ڈیفرنٹ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ پہلے ٹرمپ کہتا ہے کہ بس جی ہم تو تھینک یو ٹو ایران، اور ہمارے ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات ہونے جا رہے ہیں، اور اب ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پیٹرول کی جو آئل جو پرائسز ہیں وہ ایک دم سے نیچے گرتی ہیں۔ اور کل یا پرسوں جب یہ ٹویٹس آئی تھیں ٹرمپ کی ٹویٹ سے پہلے، ابنائے حرمز کھولنے کی جب ٹویٹس کی گئی تھیں ایران کی جانب سے، تو تب تو جو آئل ہے معاف کیجیے گا وہ $90 فی بیرل سے بھی کم جو اس کی قیمت ہے وہ عالمی منڈی میں ہو گئی تھی۔ لیکن اب اچانک سے جو صورتحال ہے وہ بدل چکی ہے، اور کبھی کبھار تو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا، ابھی تو ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا اور سمجھ رہے تھے، لوگ جشن منا رہے تھے کہ بھئی اب تو جنگ بندی ہو گئی ہے، معاملات طے ہو گئے ہیں، اب کچھ امن یا سکون جو ہے وہ خطے میں ہوگا۔ لیکن اچانک سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بالکل ہی مکر جاتا ہے، اور دنیا کو جو سکون ہے وہ برباد ہو جاتا ہے کہ یہ کیا، ابھی تو ٹرمپ نے یہ کہا تھا، ابھی تو ہم خوشیاں منا رہے تھے، اور ابھی تو خوشیاں جو ہے وہ ان کو زیادہ مدت بھی نہیں ہوئی منانے کی، اور اس کے بعد ٹرمپ نے اچانک سے جو پلٹا ہے وہ کھایا ہے، اور اب وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ میں بمباری کروں گا اگر وہ پیار سے نہیں مانتا۔ بھی پیار سے اور وہ کیسے مانے؟ ظاہر سی بات ہے آپ جب ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ اپنی شرائط کے اوپر ہی جو معاملات ہیں وہ طے کریں۔ یوں پھر فائدہ کیا ہوا؟ کیوں دوسرا فریق جو ہے
وہ آپ کے ساتھ ٹیبل میں بیٹھے گا، اور ایران نے بھی ابھی تک اس جنگ میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہوگا، اور اس نے جو اپنی ایک ریڈ لائن بنا دی ہے اس ریڈ لائن سے بھی وہ پیچھے نہیں ہوگا۔ آلریڈی ابنائے حرمز والے معاملے کے اوپر ایران کو یہ سمجھ لگ چکی ہے کہ یہ اصل میں ہمارا ایٹم بم ہے جو ابنائے حرمز کا راستہ ہے، جو ہمارے کنٹرول میں ہے، اور وہ کسی بھی صورت اس راستے کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور سٹیٹمنٹ بھی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور یہ ایرانی میڈیا کی جانب سے جو چیزیں ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ ایرانی فوجی ابنائے حرمز پر اپنا کنٹرول دوبارہ سنبھال رہی ہے۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی، ایرانی اسٹوڈنٹس نیوز ایجنسی اور سرکاری نشریاتی ادارہ IRIB نے یہ ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابنائے حرمز کو اس کی اصل حالت میں واپس لایا جائے گا جہاں مسلح افواج اس علاقے پر کنٹرول رکھیں گی۔ اس سے قبل کچھ بحری جہازوں کو اس آبی راستے سے گزرتے دیکھا گیا، تاہم یہ واضح نہیں کہ اس پر اہم تجارتی راستے سے پابندی ہٹائے جانے کے بعد کتنی جو بحری آمد و رفت ہے وہ ہوئی۔ ایران کی فوج کے بیان میں امریکہ پر بحری قزاقی کا الزام لگایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کی نام نہاد ناکہ بندی سمندری امور پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ پھر اس کے علاوہ BBC فارس کے مطابق جنگی کارروائیوں کے ادارے جو ہیں انہوں نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے پچھلے معاہدوں اور نیک نیتی پر مبنی نقطہ نظر کے ساتھ ابنائے حرمز کے ذریعے کچھ آئل ٹینکروں اور تجارتی جہازوں کو محدود اور منظم طریقے سے گزرنے کی اجازت دی تھی۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلسل ناکہ بندی اور غیر قانونی امریکی بحری کارروائیوں نے صورتحال کو تبدیل کر دیا ہے، اور جب تک ایران اور ایران سے بحری جہازوں کی نقل و حرکت کی آزادی پر پابندیاں ختم نہیں ہو جاتی، ابنائے حرمز پر سخت کنٹرول اور نگرانی جاری رہے گی۔ یاد رہے کہ ایران نے اس سے قبل کہا تھا کہ اگر امریکہ نے اس کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھی تو وہ ابنائے حرمز کو بند کر دے گا۔ تو یہ جی عالمی جو میڈیا ہے اس کی جانب سے رپورٹس سامنے آ رہی ہیں۔ تو اب جی میں آتا ہوں کہ کیوں جو یہ مذاکرات ہیں امریکہ والے جو پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں اس کی کامیابی کی جو چانسز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں۔ اس پہ جی یہ ایک بڑا زبردست تجزیہ سا، یہ ایک ہی پیراگراف ہے، یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانیوں کو ٹرمپ اور اس کی ٹیم پر کوئی اعتماد نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ملک ٹرمپ کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کب اپنی طے شدہ باتوں سے مکر جائے اور دوبارہ جو جنگ ہے وہ شروع کر دے۔ پھر اسی طرح سے ایران کے سابق وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ انہیں شک ہے کہ ٹرمپ مذاکرات کی میز سجا کر دوبارہ بمباری شروع کر دے گا، کیونکہ یہ پہلے بھی ٹرمپ کی جانب سے کیا جا چکا ہے۔ تیسری اہم چیز 60% افزودہ یورینیم کی ہے جسے ایرانی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں جبکہ امریکہ اسے لے کر جانا چاہتا ہے۔ اسی یورینیم کو چوری کرنے کے لیے پچھلے ہفتے اصفہان کے نزدیک امریکہ نے 100 سے زیادہ کمانڈوز کے ساتھ حملہ کیا تھا، لیکن 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز اور 2 C-130 تباہ کروا لیے تھے کیونکہ ایرانی تیار بیٹھے تھے، انہوں نے کمانڈوز کو دیکھتے ہی فائر کھول دیا۔ تو گھمسان کی جو لڑائی ہے وہ اس کے بعد ہوئی۔ تو یہ جی اب تک کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں، یہ ساری صورتحال تھی۔ رائے کا اظہار کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔